Assalamu alaikum readers, here's me, your writer Unknown Writes. So let's start the episode number 5th of Fakir-e-Ishq, season 2 of Roge-e-Ishq. So let's start. Assalamu alaikum, राइमा कैसी हैं? हाजिम ने राइमा के कॉल उठाते ही बेचैनी से सवाल दागा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम बताओ पेपर कैसा हुआ? राइमा ने उसके पेपर का पूछा। आज हाजिम के लास्ट सेमेस्टर का आखिरी पेपर था। फर्स्ट क्लास। ड्राइविंग करते हाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। अच्छा सुने, आप आज शाम को तैयार रहिएगा, मैं 7 बजे आपको पिक करूँगा। हाजिम के हल्के गुलाबी लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। क्यों, पेपर ख़त्म होने की ट्रीट दे रहे हो? राइमा के लहजे में शरारत का अंसर था। कुछ ऐसा ही समझ लें, बस सरप्राइज़ है। हाजिम मायनी खेजी से बोला। क्या बाकी सबको भी बुलाया है? राइमा हाजिम के गहरे लहजे को ना समझते हुए इश्तियाक से बोली। सारी बातें अभी बता दूं क्या? कुछ शाम के लिए भी छोड़ दें। याद से तैयार हो जाइएगा, मैं पिक करने आऊँगा। हाजिम खफकी से बोला। ओके ओके, हो जाऊंगी, अब फ़ोन बंद करो, मैं बिज़ी हूँ। राइमा रोब से बोली। अच्छा रुके, सुने तो। इससे पहले राइमा फ़ोन बंद करती, हाजिम की आवाज़ पर वो एक बार फिर उसकी जानिब मतवज्जा हुई। रेड ड्रेस पहनिएगा, हाजिम ने कहते साथ एयरपोर्ट से कॉल कट की और मुस्कुरा कर ड्राइविंग करने लगा। आज का दिन वो बहुत ख़ास बनाना चाहता था। बिलाखिर अब चूंकि उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी तो वह एक लम्हा भी अपनी नीली आंखों वाली गुड़िया के बगैर नहीं रहना चाहता था। हाजिम अब जल्द अज जल्द उसे अपनी दस्तरस में लेना चाहता था। आज वो राइमा बाजिल से इकरार इश्क करने का इरादा रखता था। उसे बताना चाहता था कि वो राइमा के लिए कितना बेताब है। बचपन से लेकर अब तक वो उसके लिए कितना तड़पा है। हाजिम राइमा पर यह बात वाज़िया कर देना चाहता था कि राइमा उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है। अरियान शरारती सी मुस्कुराहट सजाए अजलान के ऑफिस का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ। अजलान, जिसकी उंगलियां बड़ी तेज़ी से लैपटॉप पर चल रही थी, अरियान के चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट देख फ़ौरन थमी। क्या हुआ, खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ? अजलान अरियान को अपने ऑफिस में देख थोड़ा हैरान हुआ। अमूमन इस वक्त तो वो अपने ऑफिस में होता था। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी। अरियान कंधे उचकाता टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अजलान ने लैपटॉप शट डाउन किया। क्या हुआ है? अजलान उसकी मायनी खेज मुस्कुराहट देखते जांचते हुए लहजे में बोला। गस करो। अरियान उसके सामने रखी गई कॉफ़ी उठाकर पीने लगा, जिसका अभी अजलान ने एक घूंट भी ना भरा था। अजलान ने उसे घूरी से नवाजा। कुछ याद आने पर एकदम अजलान की हल्की सब्ज आंखें खुलीं। तूने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, राइट? अजलान के लहजे में बेताबी देख अरियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। चल जल्दी बता, अब नंबर तो निकलवाया है ना? अजलान समझकर एकदम खड़ा हुआ और उसके हाथ से कॉफ़ी का कप लेते टेबल पर रखता उसको अपनी जानिब मतवज्जा करता बोला। तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से बता दूंगा? अरियान ने दांतों की नुमाइश की। वाहिद उसके दोस्त ही थे जिनके सामने वो हंसता था, वरना अरियान मलिक के चेहरे पर किसी और के सामने मुस्कुराहट देखने को मिले तो ये तो 21वीं सदी का मौजज़ा ही हो। अजलान ने आईब्रो उचकाकर उसकी जानिब देखा, गोया पूछना चाह रहा हो कैसे बोलेगा। आजा शाबाश, तेरी जेब हल्की करवाने का इरादा है। अरियान खड़ा होते हुए बोला और उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे बाहर ले जाने लगा। सब्र कर, कोट और वॉलेट पकड़ लूँ। अजलान उसे झटकता अपने कोट की जानिब बढ़ा। जल्दी आजा, हाजिम और शाजिल वेट कर रहे हैं। अरियान ने बात नहीं कही थी, अजलान पर बम फोड़ा था। क्या? अजलान चीखने वाले अंदाज में गोया हुआ। मतलब हाजिम और शाजिल को ये बात पता चल गई? अब बस उसकी खैर नहीं थी। सदमे से मरना चाहिए, बेचारे मासूम से मेरे कज़न्स हैं। अरियान ने उसका रिएक्शन देखते एक और पत्ता फेंका। हाँ, इन मासूमों ने अब मुझ पर ज़िंदगी हराम कर देनी है, अजलान गुस्से से बोला। और इस बात की क्या गारंटी है कि आज ही ये दोनों बैंड बाजा लेकर मेरी बारात लेकर नहीं पहुंच जाएंगे? अजलान ने दांत कुचकुचाए, गोया दांतों तले सालम अरियान को चुबा रहा हो। अब ऐसी भी बात नहीं है, बारात के साथ तो तेरा ये भाई भी जाएगा, अरियान मुंह बनाकर बोला। पर उसकी काली आंखों में अब भी शरारत वाज़िया थी। अजलान तैश के आलम में मुड़ा। इससे पहले कोई चीज़ अरियान का सर फाड़ती वो सरर से भागता उसके केबिन से बाहर निकला। अजलान खाएगा? कसम से बहुत मज़े का है। हासिम ने उसके मुंह के सामने पिज़्ज़े का स्लाइस किया। अजलान ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा।
کب سے بیٹھے تینوں پیزے، زنگر اور نہ جانے کیا کیا ٹھونس رہے تھے، پر کام کی بات اریان نے اب تک منہ سے نہیں پھوٹی تھی۔ چل نہ کھا، کوئی بات نہیں، میں بھی بس مذاق کر رہا تھا، حازم نے کہتے ساتھ سلائس واپس کھینچا اور اگلے ہی لمحے وہ حازم کے پیٹ میں تھا۔ اس کی حرکت پر اریان اور شازل کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ کیا بات ہے اذلان جانی، تو کسی روٹھی محبوبہ کی طرح کیوں بیٹھا ہے؟ شازل نے دانت نکال کر کہا تو ایک بار پھر تینوں کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ شازل اس وقت پولیس یونیفارم میں بیٹھا، اس بات کا ثبوت تھا وہ سیدھا تھانے سے یہاں آیا ہے۔ اریان تو مجھے نہیں بتا رہا۔ اذلان کا منہ دیکھنے لائق تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اریان کو شوٹ کر دے، جو اس سے 50,000 نکلوا چکا تھا اور اب تک ایک بات بھی اسے نہیں بتائی تھی۔ اچھا سن، بتاتا ہوں۔ اریان نے ہاتھ میں پکڑا سلائس ٹیبل پر رکھا اور بڑا سیریس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے یوں بیٹھنے پر ایک پل کو حازم اور شازل بھی سیریس ہو گئے اور اذلان اس کی تو ایک دم ساری حصیں بیدار ہو گئیں۔ ہاں تو بھائیو، اریان سسپینس کریٹ کرنے کے لیے رکا اور باری باری سب کو دیکھنے لگا۔ اس کی شرارت محسوس کر کے حازم اور شازل نے اپنا قہقہا روکتے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ لڑکی کا نام مسکان عالم ہے، اریان نے کہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شازل اور حازم ہنسی دباتے اونچی آواز میں بولنے لگے۔ اذلان تیش کے عالم میں کھڑا ہوا اور اریان کا گلا دبوچ گیا۔ ابھی کیا کر رہا ہے، سارے دیکھ رہے ہیں۔ اریان نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ حازم اور شازل اب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ہنسنے کی وجہ سے دونوں کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ تجھے انعام سے نواز رہا ہوں، آفٹر آل اتنی اہم بات تو نے مجھے بتائی ہے۔ اذلان اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتا اس کے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ بول، بتا رہا ہے یا یہیں جوتی اتاروں؟ اذلان اس کا گلا جکڑے ہوئے بولا۔ باقی سب حیرانی سے ان چار پاگلوں کو دیکھ رہے تھے جو سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر بھی بچوں والی حرکتیں کر رہے تھے۔ اچھا بتاتا ہوں، بس کر ہرے بلے، اب کیا بچے کی جان لے گا؟ اریان نے دہائی دی تو اذلان اس کا گلا چھوڑے بیٹھ گیا۔ ہاں بول، اور خبردار کوئی اوٹ پٹانگ بات کی، اذلان وارننگ والے انداز میں بولا۔ پہلے یہ پیزا ختم کر۔ کوئی بات نہیں، بعد میں کھا لوں گا۔ اریان نے سامنے پڑے پیزے کی جانب اشارہ کیا، پر اگلے ہی لمحے اذلان کی شعلہ اگلتی آنکھوں میں دیکھ کر وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو مسکان میرا مطلب بھابھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ اریان بھی اب سنجیدہ ہوا۔ ایک باپ ہے اور او میرے بھائی، سب کا ایک ہی باپ ہوتا ہے۔ حازم کے بولنے پر شازل اریان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ صحیح کہتے ہیں، جس کے پاس تم لوگوں جیسے نمونے ہوں انہیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تم جیسے بندروں کو تو سرکس والوں کو دے دینا چاہیے۔ اذلان تب ہی تو گیا تھا، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ حازم فرضی کالر چھاڑتے ہوئے گویا ہوا۔ بس بس بھائی، رونے نہ لگ جائیں، چل تو آگے بول۔ شازل نے پہلے اذلان کا کندھا تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیا، پھر اریان کی جانب متوجہ ہوا۔ باپ ایک سرکاری ملازم ہے اور ساسو ماں ہاؤس وائف ہیں، اور ان کی ایک بہن ہے، بھائی کوئی نہیں ہے۔ مطلب میرا چانس ہے، میں ہرے بلے کی شادی میں ٹرائی مار سکتا ہوں، شازل شرارت سے بولا۔ ہاں چانس لگ سکتا ہے، بس تو 8-9 سال انتظار کر لے، سالی صاحبہ ابھی اسکول جاتی ہیں۔ اریان نے قہقہا لگایا تو شازل منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا آگے بول۔ اذلان ایک بار پھر ان تینوں کو پٹری سے اترتے دیکھ بولا۔ ایک امپورٹنٹ بات، بھابھی جاب ڈھونڈ رہی ہیں۔ اریان اس سے باقی کی تفصیل سے آگاہ کرتا چلا گیا۔ اذلان کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائی تھی۔ اب تو کھا لے، پھر نہ کہیں تجھے سلا نہیں ماری۔ حازم اس کو متوجہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکراتا کھانے لگا۔ اذلان، شازل نے اسے پکارا۔ اذلان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تو سیریس ہے؟ شازل کے لہجے میں ایک آفیسر والی تفتیش تھی۔ نہیں، میں بس ویسے ہی لائف میں تھوڑا سا تھرل چاہ رہا ہوں، اذلان چڑھ کر بولا۔ اریان اور حازم نے مسکراہٹ ضبط کی۔ چل اٹھ حازم، بھابھی سے مل کر آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہمارے ہرے بلے کو کون سے منتر پڑھ کر قابو کیا ہے۔ شازل شرارت سے بولتا کھڑا ہوا اور حازم کو بھی کھڑا کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ کمینوں، خبردار جو تم لوگوں نے میری مسکان کو ذرا سا بھی تنگ کیا۔ اذلان روانی سے بولا۔ اوہ میری مسکان،
تینوں یکزبان ہو کر بولے، تم لوگوں کی بھابھی بس میری مسکان۔ اذلان بھی مسکراتا ہوا بولا۔ تو ایک بار پھر تینوں شروع ہو چکے تھے، پر اذلان کا خیال تو اب کہیں اور ہی تھا۔ مسکان اذلان، تیار رہو، بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی، اس نے سوچا اور دلکشی سے مسکرا کر اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال باندھ رہی تھی جب یکدم ہارن کی آواز پر وہ چونکی۔ اگلے ہی لمحے اس کی موبائل کی اسکرین جگمگانا شروع ہو گئی۔ کال حازم خان کی تھی۔ یقیناً وہ نیچے کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آدھے بالوں کو کیچر میں جکڑا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر لبوں اور ہلکی سی لپسٹک گالوں پر بھی لگا گئی۔ رائمہ کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ سکے۔ اس نے ہڑبڑی میں سینڈل پہنی اور پرس اور دوپٹہ اٹھائے کمرے سے باہر بھاگی۔ ماما جان، رائمہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی ردا کو آوازیں لگا رہی تھی۔ میں حازم کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ رائمہ نے دور سے ہی ہانک لگائی اور مین گیٹ کی جانب بھاگ گئی۔ پر جا کہاں رہی ہو؟ ردا ہاتھ پہنچتے ہوئے کچن سے نکل کر بولی۔ حازم کہہ رہا تھا سرپرائز ہے۔ ردا نے ہانک لگائی اور دروازہ کھولے باہر بڑھ گئی۔ اب وہ راہداری سے نکل کر گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ حازم سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ رائمہ نے تشویش بھری حیرت سے حازم کو دیکھا، جو اپنے حلیے سے ہٹ کر لگ رہا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، کریم رنگ کی چادر کندھوں پر ڈالے، وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مضبوط سفید کلائی میں چمکتی گھڑی تھی۔ بالوں کو سیٹ کیے بلا شبہ وہ کسی بھی لڑکی کو پاگل کر سکتا تھا۔ رائمہ کو اپنے سامنے دیکھ اس کی گرے آنکھوں میں جذبات کا جہان آباد ہونے لگا۔ حازم یکٹک رائمہ کو دیکھ رہا تھا۔ لال رنگ میں اس کی گوری رنگت بڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اس کے لبوں پر لگی سرخ لپسٹک حازم خان کو پاگل کر رہی تھی۔ نیلی آنکھیں بڑی تشویش سے حازم پر ہی جمی تھیں۔ اب وہ قدم و قدم حازم کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ میری نگاہ شوق بھی کچھ کم نہیں مگر پھر بھی تیرا شباب تیرا ہی شباب ہے۔ حازم رائمہ پر نظریں جمائے مدھم آواز میں بولا، یہ تم کس کے ولیمے پر جا رہے ہو؟ رائمہ تھوڑی پر ہاتھ جمائے چانچنے والے انداز میں گویا ہوئی۔ رائمہ کی بات سن کر حازم کا مدھم قہقہا گونجا۔ رائمہ آنکھیں گھماتی مڑ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ حازم بھی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتا ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ حازم، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ تمہاری بیوی ہی آ کر تمہیں سیٹ کرے گی۔ رائمہ ڈیش بورڈ پر پڑے پھول پکڑتے ہوئے کڑے تیوروں سے بولی۔ میری ہونے والی بیوی بہت نرم دل ہے، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ حازم لب دباتا گویا ہوا۔ کیا؟ رائمہ خوشی سے چیختی اس کی جانب مڑ گئی۔ تم نے لڑکی پسند کر لی؟ رائمہ کے لہجے میں اشتیاق واضح تھا۔ حازم محض مسکرا رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ میرا مطلب یونی فیلو ہے۔ تم بتاؤ، ہم کل ہی رشتہ لینے چلتے ہیں۔ رائمہ بڑی بہنوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ حازم کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ فی الحال تو آپ اس سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حازم گہری مسکراہٹ سے بولا، اوہ آئی سی، تو یہ تھا سرپرائز۔ رائمہ ہونٹ گول کرتے بولی۔ حازم نے محض اسبات میں سر ہلایا۔ حازم نے گاڑی ایک مہنگے کیفے کے سامنے روکی۔ گاڑی کے رکنے پر رائمہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اتری اور حازم کی رہنمائی میں کیفے کے انٹرس کی جانب بڑھنے لگی۔ میں والیٹ کار میں بھول آیا ہوں، آپ جائیں، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ حازم یکدم کہتا گاڑی کی جانب مڑ گیا۔ رائمہ بھی سر اسبات میں ہلاتی کیفے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ کیفے کے اندر داخل ہوتے ہی گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ تھوڑا گھبرائی، پر حازم، اس کا کزن، اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ تھا۔ تحفظ کے احساس نے رائمہ کے خوف کو کہیں سلا دیا تھا۔ اس نے اپنے پرس سے ٹارچ چلانے کی غرض سے موبائل نکالا۔ اگلے ہی لمحے پورا کیفے روشنیوں میں نہا گیا۔ آنکھوں میں تیز روشنی پڑنے پر اس کی نیلی آنکھیں ایک پل کے لیے چندھیا گئیں، پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ اس کا رنگ اڑ گیا۔ پورے کیفے کو لال غباروں سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ٹیبل پر لال رنگ کا کیک پڑا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی جا بجا پتیاں ہر جگہ بکھری پڑی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی موم بتیاں ماحول کو فسو خیز بنا رہی تھیں۔ رائمہ کو شدت سے کسی چیز کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔
وہ جلد از جلد اب باہر جانا چاہتی تھی۔ حازم پتہ نہیں کہاں تھا، ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رائمہ نے ایک قدم پیچھے کو لیا، دوسرا قدم پیچھے لے جاتے ساتھ ہی وہ کسی چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ مقابل نے رائمہ کے پلٹنے سے پہلے ہی اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالا اور نرمی سے خود میں بھینچا۔ آپ میری ہونے والی بیوی سے ملنا چاہتی تھی نا؟ حازم خان اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی سے بھی کم آواز میں بولا، جبکہ اس کا بھاری ہاتھ اس کی کمر کے گرد سے لپٹا اس کے پیٹ پر موجود تھا۔ رائمہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ حازم کس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، اس کا لہجہ، اس کا انداز، سب کچھ ہی تو بدلا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، سمجھ کیا، بریکٹ میرے دل کے ٹکڑے۔ اچھا اگر پشتو میں غلطی ہو جائے نا تو معذرت، کیونکہ مجھے پشتو نہیں بولنی آتی، بٹ آئی ول ٹرائی، سو لیٹس سی آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ رائمہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ حازم اب اسے چھوڑ چکا تھا۔ رائمہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ پیچھے مڑی۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ حازم نے یہ سب کہا ہے، پر پیچھے مڑنے پر اس کے سارے خیال غلط ثابت ہوئے۔ وہ حازم خان ہی تھا جو ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے دوسرے ہاتھ میں بیش قیمتی رنگ تھامے بیٹھا تھا۔ رائمہ کی کان سی نیلی آنکھوں میں تیزی سے پانی بھرنے لگا، زبان کو تو کفل لگ چکے تھے۔ کیا آپ حازم خان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گی؟ جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر میرا ہاتھ تھام کر طے کریں گی؟ حازم کے الفاظ نہیں گویا کوڑے تھے جو رائمہ پر برسے۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ رائمہ کو لگا ابھی اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ حازم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شدت غم سے رائمہ کی زبان لڑکھڑا آ گئی۔ اپنے ہونے والی بیوی کو شادی کے لیے پرپوز کر رہا ہوں، حازم شرارت سے کہتا کھڑا ہوا اور رائمہ کی جانب بڑھنے لگا۔ رائمہ بے ساختہ 3 قدم پیچھے ہوئی۔ لائیں ہاتھ آگے کریں، میں نے رنگ پہنانی ہے۔ حازم کے لہجے میں دھونس واضح تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانتے بھی ہو یہ بات تم کس سے کر رہے ہو؟ رائمہ غصے سے چلائی۔ حازم کی پیشانی پر بل پڑے، وہ ناسمجھی سے رائمہ کو دیکھنے لگا۔ شادی، اور تم سے؟ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور تم گھٹیا انسان۔ رائمہ کے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ غصے اور غم سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ اس نے شدید طیش میں آ کر حازم کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو ہاتھ مارا۔ انگوٹھی ڈبی سمیت دور جا کر گری۔ حازم تو اس کی بھائی والی بات پر ہی اٹک گیا تھا، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ حازم کی کیئر، اس سے اتنی اٹیچمنٹ، حازم کے ساتھ اتنا فرینڈلی بیہیویئر، تو کیا وہ سب رائمہ اسے بھائی سمجھ کر کرتی تھی؟ یا خدا، حازم کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ تھوڑی سی شرم کر لیتے، یہی دیکھ لیتے میں تم سے 5 سال بڑی ہوں۔ تم باقی سب کی طرح آپ بھی نہیں کہتے تھے، میں نے توجہ نہ دی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا حازم خان کہ تمہارے دماغ میں یہ فطور پل رہا ہے تو میں تم سے بات تک نہ کرتی۔ تمہاری ہر بات کو میں مانتی رہی، بچپن سے تم مجھ سے اٹیچ رہے۔ میری کس انداز سے تمہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ؟ رائمہ کے الفاظ اٹک گئے۔ ایک آنسوؤں کا ریلا تھا جو اس کی کان سے نیلی آنکھوں سے بہنے لگا۔ رائمہ نے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا اور غصے کو کنٹرول کرتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ عبور کرتی حازم سرت سے آگے بڑھا اور رائمہ کی نازک کلائی حازم خان کی مضبوط پکڑ میں تھی۔ اگلے ہی لمحے حازم کے زوردار جھٹکے پر وہ سیدھا حازم کے مضبوط سینے سے آ کر لگی۔ حازم نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، رائمہ پوری شدت سے چلائی اور حازم کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی تگ و دود کرنے لگی، پر حازم کی گرفت بہت سخت تھی۔ رائمہ میری بات سنیں یار، حازم التجائی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ رائمہ اس کی گرفت میں بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ رائمہ میری زندگی، ایک بار میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حازم نے اپنی پیشانی رائمہ کی پیشانی سے ٹکانی چاہی، جب رائمہ نے اپنا چہرہ حقارت سے پیچھے کیا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، رائمہ اتنی زور سے چیخی کہ اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئیں، پر اس کی مزاحمت، اس کے چیخنے چلانے کا حازم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رائمہ میری جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ آپ کا حازم گھٹیا نہیں ہے، وہ تو آپ سے جنون کی حد تک عشق کرتا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ تو حازم خان کی زندگی ہیں، آپ ہیں تو حازم خان کے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں۔ اب کیوں اپنے حازم کو ایسے بول رہی ہیں؟
حازم نے کہتے ساتھ بڑی عقیدت سے رائمہ کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ رائمہ اس کی پکڑ میں تڑپ کر رہ گئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ اپنے حازم کو اپنا آپ سونپ کر، اس کی شریک حیات بن کر اسے پورا کرنے کا وقت آیا ہے، تو آپ مجھے ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حازم کی گرے آنکھوں میں جنون، دیوانگی، محبت، رائمہ کے لیے ہر حد پار کر جانے کا عزم دیکھ رائمہ کی روح تک کانپ اٹھی۔ نہ ہی میں آپ کو خود سے دور جانے دوں گا، حازم نے کہتے ساتھ رائمہ کے گال پر جھکنا چاہا۔ رائمہ کو لگا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ رائمہ کی باتوں سے بے حد ڈر چکا تھا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ رائمہ حازم خان کے لیے کتنی اہم ہے۔ حازم خان کی سانسیں رائمہ باسل کے ہونے سے جڑی ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا ایسے عمل کر کے وہ رائمہ کو خود سے اور زیادہ بدگمان کر رہا ہے۔ چھوڑو مجھے، میری غلطی تھی، مجھے اکیلے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، رائمہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ رائمہ نے اپنی پوری قوت اور جان لگا کر حازم کو خود سے دور دھکیلا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز کیفے میں گونجی۔ حازم جو رائمہ کی جانب بڑھ رہا تھا، اپنے گال پر رائمہ کا نازک ہاتھ پڑنے پر ساکت رہ گیا۔ ہلکے براؤن بال جو جل سے سیٹ تھے وہ یکدم بکھر گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر رائمہ کی جانب دیکھا۔ ہو سکے تو آئندہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں خود بھی نہیں جانتی میں کیا کر گزروں گی۔ رائمہ کے لہجے میں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ حازم سپاٹ گرے آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تھپڑ حازم خان کے چہرے پر نہیں، اس کی روح پر پڑا تھا۔ حازم کی گرے آنکھیں یکدم سرخ ہونے لگیں۔ رائمہ موڑی اور کیفے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے حازم خان، وہ جواں پتھر دل مرد، آنسو سے بھری آنکھیں لیے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہے۔ وجہ تھپڑ نہیں تھا، وجہ رائمہ کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ وہ پلٹا جب اس کی نظر لال ڈبی سے نکل کر دور گری رنگ پر جم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہاں پڑی ہر چیز تہس نہس تھی۔ وہ جنونی کیفیت میں ہر چیز اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا۔ وہ منظر جو چند منٹ پہلے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اب ماتم کا سما پیش کر رہا تھا۔ وہ تیش کے عالم میں باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ اشال بیٹھی کالج کا کام کر رہی تھی جب اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی۔ ان نون نمبر تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پر فون کو مسلسل بجتے دیکھ وہ کال یس کر کے موبائل کان سے لگا گئی۔ ہائے مسز اشال، مقابل کی بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کون؟ اشال نے نا پہچاننے والے انداز میں سوال کیا۔ ریحان چودھری۔ فقط 2 لفظ اشال کی جان نکال گئے۔ پتہ نہیں یہ شخص کون تھا جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ انسٹا، فیس بک، حتیٰ کہ ٹک ٹاک پر بھی اسے بلاک کر چکی تھی، پر اب یہ شخص اس کے نمبر تک پہنچ گیا تھا۔ میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اشال نے لہجہ سخت کر کے پوچھا۔ او کم آن ایشو، نمبر نکلوانا کون سا مشکل کام ہے؟ ریحان چودھری کے ہاتھ بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے۔ کمرے میں لگی بڑی بڑی اسکرینز لیپ ٹاپ سے کنیکٹڈ تھیں۔ ہر جگہ مختلف قسم کے کوڈز چل رہے تھے۔ لیپ ٹاپ پر کچھ کوڈز چل رہے تھے۔ ریحان کے چہرے پر بڑی پراسرار سے مسکراہٹ تھی۔ اب کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اشال نے سوال داغا۔ پیچھے نہیں پڑا جانم، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ریحان چودھری نے اپنا جملہ دہرایا۔ اشال کے دل کو کچھ ہوا۔ مطلب وہ اس شخص کو کتنے دنوں سے اگنور کر رہی تھی، اور یہ تھا کہ اسی بات پر بازد تھا کہ اسے اشال سے شادی کرنی ہے۔ پتھر دل میں دراڑ پڑنے لگی۔ پر میں ہی کیوں؟ اشال کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ریحان نے لہجے میں دنیا جہان کی مٹھاس سما کر جواب دیا۔ میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں ایشو۔ ریحان اشال کے خاموش ہونے پر پھر گویا ہوا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر لوڈنگ لکھا ہوا سامنے لیپ ٹاپ پر لوڈنگ لکھا ہوا آنے لگا۔ ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہرے رنگ کی پٹی کے سائڈ پر نمبرنگ چلنے لگی، ٹوں ٹوں ٹوں۔ اگلے ہی لمحے اشال نے کال کٹ کی۔ اسس ڈینائیڈ۔ یکدم لیپ ٹاپ کی اسکرین لال ہو گئی۔ نارسائی کے الفاظ لیپ ٹاپ پر چمکنے لگے۔ باقی کمرے میں نصب اسکرینز میں پہلے جہاں ہرا رنگ تھا، اب ہر جگہ لال رنگ شو ہونے لگا۔ ریحان نے غصے سے ٹیبل پر پنچ مارا اور ایک گالی اس کے منہ سے نکلی۔ اتنا وقت ایک لڑکی پر کبھی نہیں لگا تھا
جتنا وقت یہ لڑکی اس کا ضائع کر رہی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور اپنے روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ لیپ ٹاپ آف کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود بڑی بڑی اسکرینز جو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ تھی بند ہو گئیں۔ آج مسکان کیوں نہیں آئی؟ ظاہرہ نے انایا سے سوال داغا۔ پتہ نہیں یار، کہہ رہی تھی جاب ڈھونڈ رہی ہے، میں بھی انٹرویو دینے نہ گئی ہوں۔ انایا نے سینڈوچ سے انصاف کرتے جواب دیا۔ جاب کیوں کر رہی ہے؟ ابھی تو اس کی ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ظاہرہ نے کچھ سوچتے کہا۔ میں نے نہیں پوچھا، مجھے لگا اس کا پرسنل میٹر ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، انایا مدھم آواز میں بولی۔ ظاہرہ 9:10 ہو رہے ہیں، جلدی اٹھ، سر 7 کلاس میں آ گئے ہوں گے۔ انایا کی نظر یکدم گھڑی پر پڑی تو وہ پریشانی سے بولتی کھڑی ہو گئی۔ اگر 5 منٹ اور لیٹ ہو گئے تو سر کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ انایا روحانسی ہو کر بولی۔ سکون سے بیٹھ جا، اس کھڑوس کو بھی دیکھ لیں گے، ظاہرہ اس کو ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ انایا بیگ رکھتی ایک بار پھر کرسی پر براجمان ہوئی۔ تم کیا چیز ہو ظاہرہ؟ انایا نے اس کے بے فکرے انداز کو دیکھتے سوال داغا۔ انسان ہی ہوں، کیوں کیا ہوا؟ ظاہرہ کہکہا لگاتے بولی۔ کبھی تو کسی چیز کو سیریس لے لیا کرو، کسی چیز سے ڈر جایا کرو، انایا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ظاہرہ ملک نے ڈرنا نہیں سیکھا۔ ظاہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہوئی۔ اور ایکسپلین کرو کہ ذرا کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اس کھڑوس سے؟ ہو نہیں، وہ بس روب جماتا ہے، اس سے کون ڈرے گا؟ ظاہرہ کے ایکسپریشنز دیکھ کر انایا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اب ہنس رہی ہو، ذرا ایکسپلین تو کرو۔ ظاہرہ فل فارم میں آ چکی تھی، سو کڑے تیوروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ جیسے کہ عشق، محبت، سنا ہے یہ چیزیں انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، میرے خیال سے ان سے ڈرنا چاہیے، انایا نے کندھے اچکا کر کہا۔ او بہن، یہ لالا مجنو کے زمانے سے واپس آ جا، چل شاباش، اٹھ لیکچر لینے چلیں، اس سے پہلے تو مجھے نہ جانے کون کون سی انار کلیوں کی داستانیں سنانی شروع کر دے، ظاہرہ نون سیریس لہجے میں بولی اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے کھڑی ہو گئی۔ ظاہرہ میڈم، جب تمہیں کسی سے ہوا نا یہ عشق، پھر پوچھوں گی کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے، انایا خفگی سے بولی۔ ظاہرہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ دعا کرو ایسا کبھی نہ ہو، نہیں تو اس انسان کی خیر نہیں ہوگی، آفٹر آل وہ پھر ظاہرہ ملک کے ہتھے چڑھے گا۔ ظاہرہ اس انداز سے بولی کہ انایا بھی ہنسنے لگی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، انایا نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ وہ تو ہے، ظاہرہ نے قبول کیا۔ اب وہ دونوں کلاس کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ظاہرہ نے ایک جھٹکے سے کلاس کا ڈور کھولا، ساتھ ظاہرہ کی جانب متوجہ ہوا جو آج جینز شرٹ میں نہیں، شلوار قمیض میں شال کندھوں کے گرد لپیٹے کان سے گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ظاہرہ کے ساتھ ساتھ انایا نے بھی سلام کیا، ساتھ نے ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ انایا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ظاہرہ لاسٹ رو کی جانب بڑھنے لگی اور ساتھ تیوری چڑھائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے ظاہرہ کی نظریں بے ساختہ ہی ساتھ پر گئیں۔ وہ سخت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ کی نظریں اب انایا کی خالی پڑی کرسی کی جانب گئیں۔ اس نے سر جھکایا اور شرافت سے ہولے ہولے قدم اٹھاتی آگے پڑی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ایکسپریشنز اور بچکانہ حرکت دیکھ ایک بار ساتھ کا دل کیا وہ کہکہا لگا کر ہنسے، پر اگلے ہی لمحے بدلے اور غصے کی آگ اس کے وجود کو اپنی لپٹ میں لے گئی۔ وہ بے تاثر نظروں سے لیکچر دینے لگا۔ مس ظاہرہ جو لیکچر ختم ہونے کے بعد موبائل میں کھوئی ہوئی تھی، ساتھ کے آواز دینے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یس سر، ظاہرہ نے سوالیہ کہا۔ اب تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر اس جلاد کو کیا مسئلہ پڑ گیا تھا؟ آپ کی فری سلاٹ کون سی ہے؟ سعد نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے سوال داغا۔ نیکسٹ سلاٹ فری ہے، ظاہرہ نے جواب دیا جب ایک بار پھر اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد آپ میرے آفس میں آ جائیں، جو لیکچر مس ہو گئے ہیں وہ میں ایکسپلین کر دوں گا، سعد نے حکم دیا۔ ظاہرہ کا منہ کھل گیا۔ خڑوس سے وہ کسی ایسی بات کی توقع جو نہیں کر سکتی تھی۔ اٹس اوکے سر، آپ سلائڈس دے دیں، میں مینیج کر لوں گی۔ ظاہرہ کے موبائل پر اب کال آ رہی تھی۔ سعد نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ ظاہرہ نے گڑبڑا کر کال کاٹی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کو بتایا ہے، سعد کہتے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے یہ کھسکا ہوا ہے۔ ظاہرہ انایا کی جانب متوجہ ہوئی جو خود سعد ہمدانی کی اتنے پلائٹ بات کرنے پر حیرت میں تھی۔
پہلے مجھے خود ہی کلاس سے باہر نکالا، اب کیسے کہہ رہا تھا جو لیکچر مس ہو گئے ہیں وہ ایکسپلین کر دوں گا۔ زائرہ نے پراپر منہ بنا کر نقل اتاری۔ ہو نہیں، سڑیل انسان۔ زائرہ کڑ کر ہی تو رہ گئی تھی۔ تمیز سے زائرہ، وہ ٹیچر ہیں۔ زائرہ کے یوں کہنے پر عنایا نے سرزنش کی۔ آرڈر تو مجھے ایسے دیتے ہیں جیسے میں ان کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ آفس میں آ جائیں، کلاس میں آ جائیں۔ زائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سعد ہمدانی کو شوٹ کر دے یا پھر کھری کھری سنائے، پر افسوس وہ یہ دونوں کام فی الحال نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا جاؤ، سر ویٹ کر رہے ہوں گے، اور اللہ کا واسطہ وہ اگر کچھ کہیں تو چپ کر کے سن لینا، بولنے نہ لگ جانا۔ ویسے یہ بندہ جب سے یہاں آیا ہے نا، مجھے اپنی لائف کسی ایڈونچر سے کم نہیں لگ رہی، زائرہ نے کہتے ساتھ بیگ اٹھایا اور ساتھ کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ ڈور نوک کرنے کے بعد زائرہ نے دروازہ کھولا۔ ساتھ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا شاید اسی کا منتظر تھا۔ وہ کانفیڈنٹ سی اندر داخل ہوئی اور بنا اس کے اجازت دیے ہی ٹیبل کے سامنے رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر براجمان ہوئی۔ اس کے اتنے کانفیڈنس پر سعد لب بھینج کر رہ گیا۔ وہ جتنا زائرہ کا کانفیڈنس لوز کرنا چاہتا تھا، اگلے ہی پل وہ سعد کو پہلے سے بھی زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ نظر آتی تھی۔ اب وہ بیگ سے رجسٹر نکال کر ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ سعد اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور زائرہ کے ساتھ رکھی کرسی تھوڑے فاصلے پر کرتے بیٹھ گیا۔ سعد کے قریب آنے سے زائرہ کو اس کے مخصوص کلون کی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی محسوس ہوئی۔ سعد سلائیڈز ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ رجسٹر پر کچھ سوالات سمجھا رہا تھا۔ زائرہ بڑے دھیان سے سوال سمجھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ہلکی گندمی رنگت والی رجسٹر پر تیز تیز چلتی انگلیوں پر پڑی۔ کلائی میں برانڈڈ واچ پہنے، انڈیکس فنگر میں کالے رنگ کی انگوٹھی بے حد جچ رہی تھی۔ زائرہ نے خود کو ڈپٹتے اپنی توجہ سوال کی جانب مبذول کروائی۔ اوکے، ناؤ یو ول سالو نیکسٹ ایگزامپل۔ زائرہ نے نظریں اٹھا کر سعد کو دیکھ اثبات میں سر ہلایا۔ سعد ہمدانی کا چہرہ زائرہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس کی چمکتی سنہری آنکھیں زائرہ کی کالی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زائرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سعد نے کہتے ساتھ رجسٹر زائرہ کو تھمایا۔ اب وہ بول پن زائرہ کو دے رہا تھا، پر زائرہ ملک کی نظریں تو سعد کی سحر انگیز سنہری آنکھوں پر جم کر رہ گئی تھیں۔ کیسی کشش تھی ان آنکھوں میں، زائرہ ملک اپنی نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے بہت غور سے، تیرے چہرے پر تیری آنکھیں کمال کرتی ہیں۔ زائرہ کو نہ جانے کب کا پڑا ہوا ایک شعر یاد آیا۔ ہاتھ جو اس نے پین پکڑنے کے لیے بڑھایا تھا، اچانک ہی اس کے ہاتھ سے پین نیچے گرا۔ محض کچھ سیکنڈ کا کھیل تھا، دونوں کی دل کی دنیا تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ زائرہ جلدی سے نظریں ہٹاتی پین اٹھانے کے لیے جھکی۔ اسی لمحے سعد بھی جھکا۔ زائرہ نے پین پر ہاتھ رکھا اور سعد کا ہاتھ ایک دم زائرہ کے ہاتھ پر گیا۔ زائرہ کو گویا کرنٹ لگا۔ اگلے ہی لمحے سعد سیدھا ہو گیا۔ زائرہ پین اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ اوکے، باقی میں دیکھ لوں گی، تھینک یو، زائرہ نے کہا اور اپنی چیزیں سمیٹتی آفس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ زائرہ کے جاتے ساتھ ہی ایک بھسم کر دینے والی مسکراہٹ نے سعد کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتا اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اف یو لائک اٹ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو شیئر یور ریویوز۔ اس طرح مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے یا نہیں۔ سو اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں اپنی رائٹر کو یاد رکھیے گا۔